बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जुस्तजू में, रूहानियत की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात और उनके तरीक़ेकार जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो बिलखुसूस इस राह सफ़र कि जिसका नाम राह अमलियात से राह सलूक तक का सफ़र है, मेरे साथ इस नियत से जुड़े हैं कि ये 3 महीने हम डॉक्टर साहब को देंगे और कदम ब कदम डॉक्टर साहब के साथ साथ चलते रहेंगे। मैं ऐसे अपने चाहने वालों को, अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, चिश्तिया कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात सीज़न 1 की क्लास 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस बाबरकत महीने को देखना नसीब किया और उस महीने में हम शामिल हुए और उस महीने में हम दाखिल हुए कि जिस महीने को माह रजब कहा जाता है। माह रजब की तो अगर फ़ज़ाइल की बात करते हैं तो इसकी फ़जीलत बहुत है। इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो रजब का महीना है वो अल्लाह का महीना है, यानी कि इस रजब के महीने में जो तजल्लियाँ इस रूह ज़मीन पर होती हैं, जो बरकतें उस रूह ज़मीन पर होती हैं, जो रहमतें इस रूह ज़मीन पर होती हैं, उसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। यानी कि ये वो महीना है रजब, शाबान और रमज़ान के इस महीनों में अगर हम कोई अमल शुरू करते हैं और अगर हम इस माह रजब की पहली तारीख़ से जो हमने अपना सफ़र शुरू किया है, और जो शख्स माह रजब की पहली तारीख़ से अपनी ज़िंदगी का पहला रूहानी सफ़र शुरू करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में बरकतें डाल देता है, और वो शख्स कभी मायूस नहीं होता कि जिसने अपना सफ़र रजब से शुरू किया होता है। और जो शख्स रजब में अपना सफ़र शुरू करता है उस वक़्त तक रहमतें उसको अपने साए में ले लेती हैं जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। यानी कि रहमतें उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, उसके ऊपर से आजमाइशें उठा ली जाती हैं, उसके ऊपर से परेशानियां उठा ली जाती हैं, उसके ऊपर से रुजत उठा ली जाती है, उसके ऊपर से तंगदस्ती उठा ली जाती है। जो शख्स माह रजब में अपना रूहानी सफ़र शुरू करता है, इसीलिए औलिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन अपने मुरीदों को रजब में बिलखुसूस अमलियात में बिठाया करते थे, रियाज़त में बिठाया करते थे, ज़िक्र व अस्कार के लिए बिठाया करते थे, कुरान की तिलावत के लिए बिठाया करते थे, और हुक्म देते थे कि ये 3 महीने तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम हर शब
تم یہ سوچ کر عبادت کرو کہ یہی تمہارے لیے شب قدر ہے، کیونکہ ہر دن ہر شب تمہاری نیکیوں سے بھر جاتی ہے، ہر شب تمہارے لیے معراج کی شب ہوتی ہے کہ جب تم رجب میں داخل ہوتے ہو اور رمضان سے نکلتے ہو۔ جیسے ہم کسی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس گھر سے باہر نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح اس سفر میں ہم رجب کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہوئے ہیں، اور جب ہم اس بابرکت مہینے میں داخل ہوئے ہیں تو یقیناً اس بابرکت مہینے کی برکت سے یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، ہم اپنی منزل کو پہنچیں گے، جیسا اولیاء کرام نے فرمایا۔ اور کرم ہے اس رب کا، کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے جوڑے رکھا، کہ جس نے ہم کو اور آپ کو ایک دوسرے کے قریب کیا اور ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو اس نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کام کو کرنے کا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نبی نے، ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ رب کا ذکر کرتے رہا کرو، کہ اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، کہ جب تم رب کے ذکر سے جڑ جاؤ گے تو تم محبوب سے جڑ جاؤ گے، جب تم محبوب سے جڑ جاؤ گے تو محبوب کے دوستوں سے جڑ جاؤ گے، جب تم محبوب کے دوستوں سے جڑ جاؤ گے تو تم ولیوں کے صف میں آ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا یہ راہ عملیات کا پہلا سفر ماہ رجب سے شروع ہوا، اور جب ماہ رجب میں ہم داخل ہوئے، ہم نے اپنا پہلا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے، کہ جیسے محبوب نے فرمایا، جیسا رب فرماتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم راہ عملیات میں سب سے پہلے اپنے وجود کو پاک کر رہے ہیں، ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس ذکر سے کہ جس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم ماہ رجب میں داخل ہوئے لیکن وہی شخص ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رجب میں جو لوگ اس راہ عملیات میں شامل ہوئے ہیں، جو لوگ راہ سلوک میں شامل ہوئے ہیں، جو لوگ ہمارے سلاسل میں شامل ہوئے ہیں، جو لوگ ہمارے کارواں میں شامل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جس کی نیت سے وہ لوگ اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں اور اس محنت میں شامل ہوئے ہیں، اس ریاضت میں شامل ہوئے ہیں، اس عمل میں شامل ہوئے ہیں اور اس سبق میں شامل ہوئے ہیں جو تمہارے لیے تمہارے استادوں نے چنا، جو تمہارے لیے تمہارے مرشد نے چنا، جو تمہارے لیے تمہارے ان بزرگوں کی کڑی نے چنا کہ جو ترتیب وار چلی آ رہی ہے۔ اور یہاں تک اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب سے اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے، جو شخص ماہ رجب میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جو شخص ماہ رجب میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، جو شخص ماہ رجب میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص ماہ رجب میں اپنی عبادتوں میں ذوق و شوق کو بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص ماہ رجب میں اپنی عادتوں کو بدل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں جو صرف اسی مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ
تم کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو نعمتیں اس نے اپنے دوستوں کے لیے سنبھالے رکھی ہوتی ہیں، جو نعمتیں صرف اس کے مخصوص بندوں کے لیے ہوتی ہیں، جو نعمتیں اس کے مخصوص دوستوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جو شخص ماہ رجب میں اہتمام کرتا ہے، چاہے ایک عام شخص کرے یا خاص شخص کرے یا عامل کرے یا کوئی بزرگ کرے یا کوئی عالم کرے یا کوئی شخص بھی کرے، کوئی گناہ گار شخص بھی اپنے سفر کو شروع کرے، تو یقین جانیے اس ماہ رجب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب اس کے تمام گناہوں کو مٹا کر اس کو ہدایت کے رستے پہ لے آئے، اور وہ ایسا ہدایت پر آئے کہ اس کی نسلوں میں وہ ہدایت جاری و ساری رہے۔ آج ماہ رجب ہے، اس لیے میں ماہ رجب کے فضائل آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے ماہ رجب کی وہ برکتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے اندر اور شوق پیدا ہو، آپ کے اندر اور جذبہ پیدا ہو، آپ کے اندر اور جستجو پیدا ہو کہ اگر آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ 4 پڑھیں گے، اور جب آپ 4 پڑھ رہے ہیں تو آپ 8 پڑھیں گے، جب آپ 8 پڑھ رہے ہیں تو آپ 12 اور 16 پڑھیں گے۔ کہ جو شخص ماہ رجب میں ہر چیز کا اہتمام کرتا ہے اور بالخصوص اس حکم کو بجا لاتا ہے جو اس کے بڑے حکم دیتے ہیں، کہ جیسے الحمدللہ راہ عملیات ہم نے ایک شروع کیا، صرف کس لیے کہ اس ماہ رجب میں، اس 3 مہینوں میں ہمارے مریدین کی تربیت ہو، ہمارے شاگردوں کو تربیت ہو، اور اس تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بدل جائے، اس تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو روحانیت ملے، اس تربیت کے ساتھ ساتھ جو وہ اعمال پڑھ رہے ہیں، جو وہ نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے طریقہ کار ان کو سیکھنے کو ملے۔ اس 3 مہینے کا سفر میرا مقصد، میری زندگی کا مقصد، میرے بزرگوں کا مقصد، میرے بزرگوں کی زندگی کا مقصد صرف یہی رہا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور مریدین کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہو، اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو وہ کچھ سیکھنے کو ملے کہ جب وہ ہمارے در سے رخصت ہوں اور ایک ایسے سفر کی طرف چلیں کہ جہاں ان کو کسی کو کچھ بتانا پڑ جائے، کسی کو کچھ سمجھانا پڑ جائے، کسی کو کچھ سکھانا پڑ جائے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہم سے سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد تربیت لیتا ہے، تربیت لینے کے بعد وہ اپنے اعمال کو جمع کرتا ہے اور ترتیب و طریقہ کار لکھتا ہے، جب وہ کہیں کا سفر کرتا ہے تو یقیناً ایک سلسلہ بنتا ہے۔ میں نے اگر اپنی زندگی میں ایک شخص کی بھی تربیت کر دی، ایک شخص کو بھی میں نے اس کی اصلاح کر دی اور اس کو ایسے رستے پر لے کر آ گیا کہ جس رستے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یقین جانو میری ساری زندگی بھر کی محنت وصول ہو گئی اگر میں نے ایک شخص کو راہ راست پہ میں لے کر آ گیا، ایک شخص کو میں نے کلمہ پڑھا دیا، ایک شخص کو میں نے کلمے کا مفہوم سمجھا دیا، ایک شخص کی زبان اور اس کے قلب سے کلمہ جاری ہو گیا، تو یہ میرے اور میری اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر آپ جب اس جگہ پر ہوں گے جس جگہ پہ آج میں ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے اور آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اسی اصلاح کریں، اسی ترتیب اور طریقے سے دوسروں کی تربیت کریں کہ جیسے آپ کی تربیت آپ کے مرشد نے کی۔ میں جو کچھ سمجھاتا ہوں، میں جو کچھ بتاتا ہوں، جتنے اعمال آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتابی اعمال نہیں ہوتے، یہ کتابی نقوش نہیں ہوتے، یہ کتابی تعویذات نہیں ہوتے۔ اگر کتاب میں ہوتے بھی ہیں تو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتے جتنی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کو تعلیم کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ جو چیز آپ کو باطن سے ملتی ہے، جو چیز آپ کو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ کتابیں تو آپ دیکھیں جا کے عملیات کی بھری پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نقشوں کی کتابیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں تعویذات کی کتابیں ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے بیکار ہیں۔ اصل وہ ہے جو آپ کے بزرگوں کے سینے سے نکلتا ہے، اصل وہ ہے جو آپ کے بزرگوں کی زبان سے نکلتا ہے، اصل وہ ہے کہ جس کی رسی کو تم تھامے ہوئے ہو اور وہ اس رسی کے وسیلے سے تم کو وہ چیز تعلیم کرتا ہے جو تمہیں اکثیر بنا دیتا ہے، جو تمہارے لیے پارس کی اہمیت رکھتا ہے۔
اور ماہ رجب میں کہ جس طرح برکتیں ہم پر نازل ہوئیں، جس طرح رحمتوں نے ہم کو گھیرا، اسی طرح ہمارے بزرگوں کی نعمتیں بھی آپ پر میں ایسے ہی نچھاور کروں گا، ایسے ہی آپ کے دامن کو بھر دوں گا کہ جو بزرگوں نے ہم تک پہنچایا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو آگے تک پہنچائیں۔ اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہم اپنے سبق کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سبق کو، جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو سبق دیا ہے، جو میں نے آپ کو سبق دیا ہے، راہ عملیات کا سب سے پہلا سٹیپ آپ کا ذکر کا ہے۔ اب ذکر عام بھی کرے، ذکر خاص بھی کرے، ذکر خاص الخاص بھی کرے، اور ذکر ناقص کرے، اور جب یہ وہ ذکر ہے اگر کوئی ناقص کرتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اور اگر کامل یہ ذکر کرتا ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ذکر آپ کی منزل تعین کرتا ہے، آپ کی منزل طے کرواتا ہے، آپ کا سفر آسان کرتا ہے، اور جب آپ ایک قدم یہاں رکھتے ہو تو دوسرا قدم آپ کا دوسرے جہاں میں ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پرہیز کریں نہیں کریں، کوئی بات نہیں، ذکر کے لیے کسی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ پرہیز کریں یا نہ کریں، آپ خود بھی کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی ذکر تعلیم کریں، آپ اپنے ماں باپ کو بھی ذکر تعلیم کریں، بہن بھائیوں کو بھی ذکر تعلیم کریں، ان سے کہو کہ آپ سب کچھ کھاؤ پیو، اللہ کی تمام نعمتوں سے لطف انداز ہو، کوئی پرہیز آپ نہیں کرو، لیکن اللہ کا ذکر اس ٹائم پہ کر لو۔ میری طرف سے ان عام لوگوں کو اجازت ہے کہ اس ذکر کا اہتمام آپ خود کرو، اجتماعی طور پہ کرو، ایک جماعت کی صورت میں کرو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے ذکر کرو، تنہا کرنا چاہتے ہو تنہا کرو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو، اپنے دوست احباب کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اپنے دوست احباب کے ساتھ کرو، اور کسی مسجد میں اہتمام کرتے ہو، کسی مدرسے میں اہتمام کرتے ہو، کسی جگہ پہ اہتمام کرتے ہو، کسی کی خانقاہ میں اہتمام کرتے ہو، کسی کی درگاہ میں اہتمام کرتے ہو، تو اپنے ساتھ 8-10 لوگ ملا کر جڑ کر یہ ذکر کا اہتمام کرو۔ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ذکر میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے، اس ذکر کا رجب سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس ذکر کا مہینہ رجب سے خاص نسبت ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر خالصاً توحید ہے، کہ جس میں صرف اور صرف رب کا ذکر ہے، اور ایسے رب کا ذکر ہے جو رب الارباب ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ جس کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ جب آپ آئے تو خالیات، جب جائیں تو خالیات، نہیں، ہم آئے تو خالیات، اور جب جائیں گے تو اس ذکر کی برکتیں لے کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ کیوں؟ کہ کسی شخص نے اگر توحید اپنی زبان سے بیان کی، جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور دل سے اس کو تسلیم کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی افضل ذکر تو یہ بھی ہے، افضل ذکر یہ ہے، افضل ذکر یہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا صحابی رسول سے کہ اے لوگوں سنو، میں تمہیں وہ ذکر تعلیم کرتا ہوں جو تمام ذکروں میں سب سے افضل ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم کریں۔ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے۔ اب اس 4 حروف ہیں یہ، لا الہ الا اللہ، کہ ایک کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، دوسرے کا تعلق ملکوت سے ہے، تیسرے کا تعلق جبروت سے ہے، چوتھے کا تعلق ہاہوت سے ہے، اور کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق لاہوت سے ہے، لیکن اکثر فرماتے ہیں کہ یہ مقام ہاہوت ہے،
کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہو کا عالم ہے ایک۔ جب ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، جب ہم لا کہتے ہیں، ہم نفی کرتے ہیں ہر اس چیز کی جو ہمارے اندر اور ہمارے باہر موجود ہے۔ جو چیز اس کائنات میں موجود ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ پہلے نفی ہے، اور جب تک ہم نفی نہیں کرتے ہم اسبات تک نہیں پہنچتے۔ جب ہم نے کہا لا تو اس کی ظرف لگی ہمارے نفس پر۔ اگر ہم نفس کو دیکھتے ہیں، اپنے نفس ہے کیا؟ اگر میں نفس کی بات کرتا ہوں تو جب جسم اور روح ان دونوں کا ملاپ ہوا تو تیسری چیز نے جنم لیا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نفس ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہوئی تو نفس ختم ہو گیا۔ تو گویا نفس کیا ہے کہ روح یعنی امر، کل روح من امر ربی وما اوتیت من علم الا قلیلا، اور کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، تم جانتے ہو مگر تھوڑا۔ اب روح جو میرے رب کا حکم ہے اور یہ جسم جو میرا وجود ہے، جب جسم اور جب روح جسم کے اندر حلول کر گئی، جب داخل ہو گئی، جب وہ صلاحیت کر گئی، تو اس کے بعد تیسری شے نے جو ہمارے اندر جنم لیا اس کو کہتے ہیں نفس۔ اب نفس نے ہمارے اندر جنم لے لیا، ہم بچے تھے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ نفس کیا ہے، ہمارے اندر بہت ساری خواہشات تھیں۔ اب ہم جوان ہوئے، ہم بڑے ہوئے، اب جب جوان ہوئے تو نماز ہم پہ فرض کی گئی، جب ہم بالغ ہوئے ہم پہ نماز فرض کی گئی، جب ہم بڑے ہوئے روزے ہم پہ فرض ہو گئے، جب ہم اور بڑے ہوئے کمانے کے لائق ہو گئے حج ہم پہ فرض ہو گیا۔ دیکھو یہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے جو شریعت کا قانون ہے، جو شریعت کا کلیہ ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، کہ یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اب جب ہم نے لا کہا تو اس کی ضرب جو چوٹ پڑی وہ ہمارے وجود کے اندر بیٹھے ہوئے اس نفس پر زور لگی۔ جب اس نفس پر زور لگی یعنی کہ جب ہم نے نفی کہا، اب ہم لا الہ الا اللہ اس کو کہتے رہیں، جب تک ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے نہیں تو ہمارا قلب اس طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اب جب ہمارا قلب اس طرف متوجہ نہیں ہوگا ہماری روح اس طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے ابتدا کے اندر اولیاء کرام، پیر حضرات اپنے مریدین کی جب تربیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ ذکر تعلیم کرتے ہیں، اسی لیے ذکر تعلیم کرتے ہیں کہ آپ کا جو نفس ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا لیکن یہ مردار ہو جائے، یہ لاغر ہو جائے، یہ کمزور ہو جائے۔ اس کی اصل حالت اگر آپ دیکھو نا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ نفس امارہ، نفس امارہ ہے کیا بیسیکلی؟ نفس امارہ ہمارے اندر پیدا ہونے والی ان خواہشات کا نام ہے کہ جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کہ شرک کرنا۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کفر کرنا۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان پر ہاتھ اٹھانا، ان پر ظلم کرنا۔ کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ نفس امارہ جو ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس لا کا اثر، اس لا کی تلوار کا جو پہلا ضرب ہے اس سے خم ہمارا اپنا نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر سے وہ خواہشات نکل جاتی ہے، ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔
ہمارے اندر ایک احساس پیدا کیا ہوتا ہے نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا۔ اچھا، ایک چھوٹے بچے کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہوتی۔ ایک پاگل شخص پر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، نیکی اور بدی کی اس میں تمیز نہیں ہوتی۔ ایک مجذوب پر اس کی کوئی لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عقل مند شخص، ایک شعور رکھنے والا شخص، ایک دنیا دار شخص جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا وار اس کے نفس پر ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے ہونے والی وہ خواہشات جو نفس امارہ ہیں اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ اچھا، نفس امارہ بھی ختم نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، نفس کوئی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ مختلف اوقات میں ہمارے ذکر کی کیفیت کی وجہ سے اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہے، اپنی حالت کو بدل لیتا ہے۔ یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اب جیسے آپ نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ، اب جب ہم لا الہ الا اللہ کی تکرار کر رہے ہیں تو ہم اس کی چوٹ اپنے نفس پر مار رہے ہیں، ہم اسے زیر کر رہے ہیں، تو وہ نفس امارہ کی حالت بدل کر نفس لوامہ میں آ جاتی ہے۔ اب نفس لوامہ کیا ہے؟ اب نفس لوامہ کی مختلف تشریحات، مختلف تعریف، اس کی مختلف اوقات اور مختلف سلاسل میں مختلف ہے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے، مقصد سب کا ایک ہے۔ یعنی کہ رستے سب کے جدا جدا ہیں، لیکن ان سب کے جو رستے جدا جدا ہیں ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ اب ہم نفس لوامہ پہ آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمارا یہ راہ عملیات کا سفر چل رہا ہے، ہم اس راہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اب ہم جب اس راہ میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے سب سے پہلے اپنے نفس امارہ کو شکست دی، ہم نے اس کو خم کیا۔ اچھا، خم کرنے کے بعد ہمارے اندر ایک شعور بیدار ہوا کہ جس نے ہمیں بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ اب جب ہم نفس امارہ سے ہم نے اس کو بدل کر دوسری کیفیت میں داخل ہوئے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، تو نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کے اندر پھر ہماری وہ خواہشات کہ جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے رکھتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب گوشت ہے، اب گوشت کھانا ہمارے اسلام میں جائز ہے، گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، بکرے کا گوشت کھانا حلال ہے، مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ لیکن ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان گوشت کو وقتی طور پہ ترک کرتے ہیں، اس کو مستقل نہیں چھوڑتے، اس کو ایک ایسی حالت تک لانے کے لیے ہم اس کو ترک کرتے ہیں جب تک ہم نفس لوامہ کو نفس ملحمہ تک نہیں پہنچا دیتے۔ جس کو نفس ملحمہ کہا گیا ہے۔ ہم جو گوشت ترک کرتے ہیں ایک حد تک کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ اب ہم عملیات کے ساتھ میرے ساتھ لوگ سفر میں شامل ہیں، آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پرہیز کرنا ہے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پرہیز کریں گے۔ اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو روحانی عمل کر رہے ہیں، تو یہ گوشت تو ہمارے لیے ہمارے رب نے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہو ترک کروانے والے؟ آپ کون ہوتے ہو ہمیں چھڑوانے والے؟ آپ ہمیں کیوں روک رہے ہو اس چیز سے؟ سوال ذہنوں میں آتا ہے ہمارے، کیوں پرہیز کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس کی روحانیت کی دنیا میں کیا اہمیت ہے؟ راہ عملیات میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس مبارک سفر میں اس کو ترک کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ ہم پرہیز کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ہم پرہیز اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا وہ جو نفس لوامہ کی حالت بدلی ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ نہ چلا جائے۔ یعنی کہ ایک حالت سے جب ہم دوسری حالت میں آئے اور دوسری حالت پہ ہم نے اس پہ توجہ نگہبانی نہیں کی تو وہ اپنی پچھلی حالت پہ لوٹ آتا ہے، کہ جیسے ایک شخص سیدھا چلتے چلتے گمراہ ہو گیا۔ اب وہ سیدھے سیدھے چلتے چلتے گمراہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نفس لوامہ جو تھا آپ نے اس کی نگہبانی نہیں کری، آپ نے اس پہ توجہ نہیں کری، آپ نے اس کی جو ضروریات تھی اس کو پورا نہیں کیا، اس لیے وہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹ گیا۔
اب جب وہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹ گیا تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے جہاں سے آپ چلے تھے. اب وہ سفر آپ کا 3 مہینے کا تھا, وہ سفر 3 سال کا تھا, وہ سفر 30 سال کا تھا, یا وہ سفر آپ کی ساری زندگی کا تھا. ہم واپس لوٹ گئے. اب جب واپس لوٹے تو ہم کامیابوں میں سے تو نہیں ہوئے. اب ہم جو پرہیز جو کرتے ہیں نا, ہم اس حالت پر قائم رہنے کے لیے کرتے ہیں. کس حالت پہ؟ کہ اس وقت جو ہمارے نفس کی حالت نفس لوامہ کی ہوتی ہے. اب گوشت کا ہمارے اس نفس سے کیا تعلق, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو گوشت اتنا نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے. ایک مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں, ایک نصیحت کے طور پہ سمجھاتے ہیں. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اتباع فرماتے ہیں, اور آج کی میڈیکل ریسرچ ہے, یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے یہ, کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. اب اس کی مثال ایسے کہ جیسے جو لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں, اب کچھ لوگ ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہیں. اب جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو سور جانور میں تھیں, اور جو لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں اس میں اس جیسی خصلت پیدا ہونے لگتی ہے. اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے. روحانیت کا ابھی روحانیت کا کوئی وہ نہیں ہے, میں صرف بات کر رہا ہوں انسانی جسم کی اور اپنے نفس کی. اب ایک شخص سور کا گوشت کھاتا ہے. اب سور کی خصلت کیا ہے؟ بے حیائی. کہ سور پہ اگر آپ ریسرچ کرو, اس کو دیکھو اس جانور کا, اور اس جانور کی طرز زندگی دیکھو کہ وہ جانور کس ماحول میں کس طرح پرورش پاتا ہے, اس کی بچوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے, اور اس کے اندر کیا کیا ایسی عادتیں ہیں کہ جو اس کا گوشت کھانے والے کے اندر منتقل ہوتی ہیں. اب دیکھیں جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بے حیا ہو جاتے ہیں. ان کے اندر سے ایک حجاب ختم ہو جاتا ہے جو حیا کا ہے. اب آپ بیرونی ممالکوں میں دیکھیں, آپ یورپ کو دیکھیں, آپ ایسے کنٹریز میں دیکھیں جہاں پہ یہ گوشت عام ہے اور کھایا جاتا ہے. ہمارے دین میں یہ حرام کیوں ہے؟ ہمارے دین میں, اسلام میں یہ منع کیوں ہے؟ اس ہی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ ہر جانور کی عادت, ہر جانور کی خصلت مختلف ہوا کرتی ہے. وہ جانور, وہ چوپائے جو ہم پر حلال ہیں, آپ ان کا طرز زندگی دیکھیں, ان کی پرورش دیکھیں, ان کا ماحول, ان کا رہن سہن دیکھیں, اور پھر ایسے جانوروں کا رہن سہن دیکھیں کہ جس کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا گیا ہے, تو فرق آپ کے سامنے بالکل واضح آ جائے گا. اس ہی لیے گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ تم جب گوشت کھاتے ہو تو اس کا اثر جب تمہارے باڈی پر پڑتا ہے تو پھر وہی اصل حالت کی طرف لوٹنے لگتا ہے تمہارا نفس لوامہ کہ جو پہلے امارہ تھا. اچھا بزرگ ساری زندگی کے لیے گوشت ترک نہیں کرتے. ہم نے بھی پرہیز کیا, ایک حد تک کیا, ایک عرصے تک کیا. ایک عرصے مراد میں نے کئی سالوں کیا. کیوں کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ہمارے لیے کوئی آزمائشیں نہ آئیں, ہمارے ساتھ کوئی پریشانیاں نہ آئیں, ہمارے ساتھ کوئی مصائب نہ ہوں, ہمارے ساتھ وہ خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں کہ جس سے ہم روحانیت سے دور ہو جائیں. اس ہی لیے آپ کو پرہیز کا حکم دیا گیا, اسی لیے آپ کو پرہیز کا کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں, وہ لوگ کہ جو سلسلہ چلاتے ہیں, وہ لوگ جو صاحب سلاسل ہیں, وہ لوگ جو پیران عظام کے مرتبے اور مقام پر ہیں, وہ لوگ کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں, اسی لیے ان کو کہا گیا کہ آپ پرہیز کو لازم کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی طبیعت, آپ کی کیفیت, آپ کی خصلتیں, آپ کی عادات آپ کے مریدوں پر ضرور آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسی بھیس, یعنی یاد رکھنا
کہ مرید کے اندر ہر وہ عادت سرایت کرتی ہے جو اس کی پیر کی ہوتی ہے، اس کے اندر منتقل ہوتی ہے جو اس کے پیر کی ہوتی ہے، جیسے اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بات کرنا، اس کا سمجھانا، اس سے گفتگو کرنا، اس کی اندر باطنی عادتیں، اس کی ظاہری عادتیں، آہستہ آہستہ مرید کے اندر وہ سب سرایت کرنے لگتی ہیں۔ جب یہ مکمل طور پہ سرایت کر جاتی ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فنا فی شیخ ہو گیا، یعنی کہ اپنے شیخ میں گم ہو گیا، اب یہ وہ ختم ہو گیا، اب اس کے شیخ نے اپنے وجود کو اس مرید کے وجود کے اندر منتقل کر دیا، تو وہ فنا فی شیخ ہو گیا۔ سنا ہے نا کتابوں میں کہ فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ 3 مقامات ہیں نا، یہ 3 ہماری منزلیں ہیں نا۔ ابتدا ہماری کہاں سے چلتی ہے؟ فنا فی شیخ سے۔ اب آپ عامل نہیں بن رہے، اب آپ عامل سے کامل کا سفر کر رہے ہو، اور جب آپ عامل سے کامل کا سفر کرنا شروع کرتے ہو تو پھر آپ کو وہ طریقہ اپنانا پڑتا ہے جو آپ کے پیروں کا طریقہ رہا ہے، جو آپ کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ کیوں اس عمر میں بھی بزرگ پرہیز کرتے ہیں؟ جبکہ ان کو پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 40 سال پرہیز کیا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے۔ بغداد کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لائی، کہنے لگی حضور آپ اس کو اپنی صحبت میں رکھیں تاکہ آپ کی صحبت کا اثر اس پہ پڑے، آپ کی عادتیں اس بچے کے اندر آئیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بچے کو چھوڑ جاؤ۔ اب وہ بچے کو اپنے چھوڑ کے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب آئی تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ بیٹھا ہوا دال سے، بھیگی ہوئی دال پانی کے مترادف، اس میں روٹی چور کے بغیر نمک کے، بغیر ذائقے کے وہ کھا رہا ہے، اور اسی کے بالکل قریب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرغ تناول فرما رہے ہیں۔ اس عورت نے دیکھا اپنے بچے کو کہ میں نے اس کو اپنے لال سے پالا، اس پہ میں نے اتنے نازوں سے پالا کہ میں نے اس پہ ہر چیز کی خواہش اس کی پوری کی، اور یہاں پہ میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ حضور غوث العظم کے پاس گئی، کہنے لگی حضور آپ خود مرغ تناول فرما رہے ہیں اور آپ نے میرے بچے کو کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ مرغ تناول فرما رہے تھے، ہڈیاں ایک جگہ جمع فرما رہے تھے، آپ نے اس ہڈیوں کی طرف دیکھا، آپ نے کہا کم بزن اللہ، کہ وہ ہڈیاں جڑ کے مرغا بن گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اس قابل ہو جائے کہ یہ اس مقام پر آ جائے تو یہ میری طرف سے کھائے۔ تو یہ مثال، یہ واقعہ، یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ابتدائی حال میں ہمیں وہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے لیے گراں گزرتی ہے ہماری طبیعت کو۔ روحانیت ایسے ہی نہیں ملتی، کامیابی ہمیں ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ اور مبارک سفر ہمارا چل رہا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ہمت کریں کہ اگر آپ بیمار نہیں ہیں، آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو اچھی صحت عطا کی ہے، تو آپ پرہیز کا اہتمام کر لیں۔ پرہیز اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ مرید اپنی پچھلی حالت کی طرف نہ لوٹے، اپنے آگے کی طرف بڑھے۔ اور جب ایک وقت آتا ہے جب نفس لوامہ قرار پا جاتا ہے، اور نفس لوامہ قرار پا کر جب اپنی دوسری حالت میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہر چیز اس کے لیے یکساں ہو جاتی ہے، اور پھر آخر میں پھر مطمئنہ کہ یا ایھا نفس مطمئنہ، کہ اے اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہوا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی کہ ایک پروسیس سے گزر کر ہی اس کا نفس مطمئن ہوگا نا، اور جب وہ گزرا ہی نہیں ہے تو وہ اطمینان پانے والی نفس کیسے بنے گی؟ اور جب تک وہ اطمینان پانے والی نفس میں بنے گی تو وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گی؟ کیسے وہ اس امر کو سنے گی کہ جا میری جنت میں داخل ہو جا؟
کیوں نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے، یعنی کہ اپنے آپ کو اس رستے سے گزار لو جو ہدایت کا رستہ ہے، جو مشکلات کا رستہ ہے، جو مصائب کا رستہ ہے، جو آزمائش کا رستہ ہے، جو صرف وقتی ہوتا ہے لیکن اس کا اختتام، اس کا انجام بہت احسن ہوتا ہے۔ اور جو شخص ان راستے پہ تکلیف نہیں اٹھاتا پھر وہ دوسری صورت میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ جو شخص راہ سلوک میں اس رستے پہ ان طریقوں پہ نہیں چلتا، آزمائش میں نہیں پڑتا، پھر وہ دوسرے طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ آزمایا ضرور جائے گا کیونکہ یہ رب کا حکم ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے اور تم سے جڑی ہوئی تمام ہر اس چیز سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس مشکل سے یہ مشکل بہتر ہے۔ وہ پھر مشکل نہیں ہوگی، وہ پھر بلا ہوگی۔ وہ مشکل نہیں ہوگی پھر وہ وبا ہوگی۔ وہ مشکل نہیں ہوگی پھر وہ بلائیں آزمائش کی صورت میں ہوں گی۔ آزمائے ضرور جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اس طریقے پہ آزما لیا جاؤ کہ جو ولیوں کا طریقہ کار رہا ہے، اس طریقے پہ اپنے آپ کو ڈھال لو جو ولیوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس راہ عملیات سے راہ سلوک تک میں وہ آزمائشیں آپ بسر کر لو، آپ اس رستے پہ چل لو کہ تھوڑی سی پریشانیاں ہیں لیکن اس کے بعد آسانی ہے۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا کہ 3 سال، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا 30 سال، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا نا ساری زندگی۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ صرف 3 مہینے۔ مجھے معلوم کہ تم 3 مہینے میرے ساتھ اس رستے پہ چل پڑو گے تو یہی جو 3 مہینے میں تمہیں عادت پڑے گی، یہ عادت تمہاری ساری زندگی تمہارے اندر رہے گی، پھر تمہارا اختیار رہے گا ہر اس عمل پر جو تم کرتے ہو۔ اچھا، ہم جب پرہیز کرتے ہیں اور ہم اس پرہیز کے دوران جب ہم کسی نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس پرہیز کے دوران جب ہم اس نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ عمل پڑھتے ہیں جو ہمیں ہمارے استادوں نے بتایا ہے، تو اس کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے۔ پرہیز کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اب میری کیفیت نہیں بن رہی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ میں پرہیز نہیں کر رہا۔ اب میں پرہیز نہیں کر رہا، میں پڑھ رہا ہوں، تو میری کیفیت بنے گی 10 دن کے اندر۔ سب سے پہلی کیفیت بنے گی، یعنی کہ جب میرا 40 دن کے اندر ایک 25% کا ایک حصہ مکمل ہوگا، ایک سٹیپ، تو میری کیفیت بدلے گی، اس کا اثر مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہوگا۔ جو شخص پرہیز نہیں کرتا اس کی کیفیت مشکل سے بنتی ہے، اور جو شخص پرہیز میں آ جاتا ہے اس کی کیفیت پہلے دن کے بعد بننی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں تو آزما لینا یہ بات۔ اور جو لوگ پرہیز میں آ جاتے ہیں نا، ان کے لیے سفر بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پرہیز آپ کو معلوم، میں ایک مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو، پرہیز کیا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب روزے کی حالت میں جب ہوتے ہو، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ کیفیت جو روزے کی آپ کی ہے تو وہ آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، وہ آپ کو بے حیائی سے بچاتی ہے، وہ آپ کو ہر ایک اس چیز سے بچاتی ہے۔ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ فیس بک نہیں دیکھ رہے ہوتے، فیس بک پہ کوئی اگر واحد چیز آ جاتی ہے اب ٹھک کر کے جلدی سے اسکرول کر دے تو آگے نکلے کہ میرا روزہ مکروہ نہ ہو یا میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ اس کیفیت یعنی کہ اس روزے کا اثر ہوتا ہے، اس نیت کا اثر ہوتا ہے جو تم پر حکم ہے۔
یعنی کہ اس کے امر نے تمہاری کیفیت کو بدل دی. یعنی کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے نا کہ جب تم ماہ رمضان مبارک کے مہینہ پاؤ تو تم اس میں روزہ رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ حکم تمہارے رب کا ہے. اب جب تمہارے رب کا حکم تم پر ہوا, تم نے اس پہ عمل کیا, تمہاری کیفیت بدلنے شروع ہو گئی. دیکھو تم روزے کی حالت میں ہو, تم کوئی برے کام سے بچ رہے ہو, تم جھوٹ سے بچ رہے ہو, تم زنا سے بچ رہے ہو, تم گناہوں سے بچ رہے ہو, تم کسی سے بات نہیں کر رہے کہ نہیں یار ابھی ذرا افطار ہو جائے اس کے بعد بات کرتا ہوں, نہیں یار ذرا افطار ہو جائے میں اس کے بعد یہ کرتا ہوں. تم اس حالت میں نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ تمہاری کیفیت بنی ہوئی ہے کیونکہ تم ایک روزے کی حالت میں ہو. اسی طریقے سے جب تم پرہیز کرتے ہو اور روزہ نہیں رکھتے تو تمہاری کیفیت روزے والی ہی ہوتی ہے, تمہاری حالت روزے والی ہی ہوتی ہے. جب سامنے تمہارے کوئی گوشت آتا ہے, کوئی چیز آتا ہے تو تم کیا بولتے ہو کہ میں پرہیز ہوں. پرہیز میں کیوں؟ تمہارا دماغ ڈائریکٹ ڈائیورٹ کہاں پر ہوا؟ تمہارے پڑھائی کی طرف, ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ مجھے ذکر کرنا ہے, مجھے نقش لکھنا ہے, مجھے عمل پڑھنا ہے. تو یہ کیفیت تمہاری 24 گھنٹے رہتی ہے. اور جب تم پرہیز نہیں کرتے تو تمہاری یہ کیفیت نہیں رہتی, اور جب تمہاری وہ کیفیت نہیں رہتی تو تم سے ہر چیز سرزد ہوتی ہے پھر. اور جب تمہاری کیفیت تمہیں ایک دائرہ حصار میں لے لیتی ہے تو تم ہر اس چیز سے محفوظ ہو جاتے ہو. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ پرہیز ہمارے لیے اتنا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں, جو اس رائے عملیات میں عمل سیکھ رہے ہیں, کام سیکھ رہے ہیں, پڑھائی سیکھ رہے ہیں, ذکر سیکھ رہے ہیں, علاج سیکھ رہے ہیں, اپنے لیے سیکھ رہے ہیں, دوسروں کے لیے سیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک ایسے حصار دائرہ میں موجود ہیں کہ وہ اس کیفیت میں موجود ہے جو کیفیت پورے 3 مہینے سے تجاوز کر جاتی ہے. اب آئی بات سمجھ میں کہ پرہیز کیا ہے, کہ پرہیز کیوں کرایا جاتا ہے, کہ پرہیز کی اہمیت کیا ہے. پرہیز کیفیت بناتا ہے ہمارے جسم پر, پرہیز کیفیت بناتا ہے ہمارے وجود پر. میرا کام ہے آپ کی اصلاح کرنا. اس راہ سلوک, اس راہ عملیات میں ہم اپنا سفر کر رہے ہیں نا, ہم عمل ذکر کر رہے ہیں نا, ہم عمل پڑھ رہے ہیں نا. اب اس دوران ہونے والے جو آپ مجاہدہ جو کر رہے ہو, اس دوران ہونے میں جو مشاہدات آپ کے ہوں گے میں آپ سے وہ بیان کروں گا. اس دوران آپ کو جو تکالیف آ رہی ہوں گی میں وہ بیان کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں وہ تکلیف سے گزر چکا ہوں. میں یہاں بیٹھ کے جو بتا رہا ہوں گا آپ وہاں بیٹھ کے وہ بولے ہوگے یار ڈاکٹر صاحب کو کیسے معلوم, ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے ساتھ ہو چکی ہیں, مجھے کوئی غائب کا علم نہیں ہے. اب ایک شخص ایک کام سیکھ چکا ہوتا ہے, اب وہ جب کسی کو سکھاتا ہے تو جب سکھانے والے کو وہ بتاتا ہوتا ہے, جب جس کو بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کیسے معلوم. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس رستے سے گزر چکے ہیں وہ, اور وہاں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے یقیناً 100% نہ بھی ہوں تو 99% تو ہوں گے تم پر. اب اس سلوک, اس راہ عملیات کے اندر, اس عمل کے اندر, اس ذکر کے اندر جو تم اپنا سلوک کا سفر طے کر رہے ہو, اس میں جو تمہاری مشکلات آئیں گی وہ تم میری زبانی یہاں پہ سنو گے. دیکھو استاد بندہ کتابوں سے نہیں بنتا. اگر کتابوں سے استاد بنتے ہیں نا تو آج ساری دنیا استاد ہوتی. کتاب جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ ہمیں شعور دیتی ہیں, جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ ہمیں طریقہ کار سمجھاتی ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہیں رستہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اب اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے شہد کی مکھی ہے, وہ شہد بناتی ہے لیکن وہ آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ شہد بناتی کیسے ہے. بھائی شہد کی مکھی شہد دیتی ہے نا, شہد بناتی ہے نا, لیکن وہ آپ کو سمجھائے گی کہ میں کیسے بناتی ہوں؟ ہرگز نہیں بتا سکتی کہ شہد کی مکھی کا وہ کیسے شہد بناتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرو کہ اس راہ سفر میں پرہیز کو تھوڑا سا لازم کر لو میرے کہنے پہ. تھوڑی سی پریشانی ہوگی لیکن نکل جاؤ گے. پھر ہو سکتا ہے اس پرہیز کی بدولت آپ بیماریوں سے چھٹ جاؤ,
ہو سکتا ہے آپ کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہوں کہ جو آگے جا کے تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو، اور تم پرہیز کرو اور اس پرہیز کی بدولت وہ جراثیم تمہارے اندر مرنے شروع ہو جائیں، تم بیماریوں سے بچ جاؤ۔ اس کی مثال ایسے جیسے روزہ۔ آج میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے آپ کو معلوم؟ کہ جو لوگ فاقہ کرتے ہیں نا وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے موذی امراض میں۔ اب انگریز وہ باقاعدہ طور پہ 24 گھنٹے کا فاقہ کرتے ہیں، اس لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ ہمارے جسم کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے نا، وہ جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے نا تو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معدے کے اندر وہی سیلز جو بھوک کی احساس کو جگاتے ہیں اپنے اندر، پھر وہی ہمارے اندر مردہ سیلوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ کیوں ہمارے دین میں کہا ہے کہ اور کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو؟ قرآن کہتا ہے نا، اور ہمارے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا علی شان ہے نا کہ کھانا اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک بھوک تمہیں بیتاب نہ کر دے، یعنی کہ اپنے عروج پر نہ پہنچے۔ اس کی کوئی تو وجہ ہے نا۔ آج میڈیکل سائنس پتہ ہے کیا کے لیے؟ میڈیکل سائنس کے لیے ہمیں کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب ہماری بھوک اپنے عروج پر ہو، تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، بھوک نہیں ہے کھانا کھا لیا، بھوک نہیں ہے کھانا کھا لیا، تو وہ بیمار ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس کی مثال ہمارے ہی اس راہ سفر میں ہے۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ دوسری کلاس میں نے تھیوری لی ہے آپ کی، تیسری کلاس میں پریکٹیکل لوں گا آپ کی، ان تینوں اسٹیپ پر۔ ذکر پہ آج میں نے سمجھایا آپ کو اس راہ سفر میں کہ ہمیں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح گناہوں سے بچنا چاہیے، کس طرح ہم نے شریعت کی پیروی کرنی چاہیے، کس طرح ہم نے شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کس طرح ہم نے راہ سفر پہ نکلنا ہے، اور پھر کس طرح ہم نے اپنا دوسرے اسٹیپ پہ آنا ہے، اور دوسرے اسٹیپ سے بھی تیسرے اسٹیپ پر آنا ہے۔ آج میں نے یہی بات کی نا، ذکر کیا آپ سے، اس کے فائدے آپ کو بتائیں نا، ماہ رجب کے فائدے آپ کو بتائیں نا۔ یہ ہماری کلاس ہے، کلاس 2۔ اب کلاس 3 میں آپ کو بتاؤں گا 15 کے نشق کے طریقہ کار، 15 کے نشق کی حقیقت، 15 کے نشق کی وہ معاملات، وہ باتیں جو پوشیدہ ہیں۔ 15 کے نقشہ ہمارے پچھلے سبب رہ گئے تھے، پچھلے اسباب کچھ رہ گئے تھے، تو میں اس کو بھی کور کروں گا اس میں۔ تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں اسی ترتیب سے ذکر کرتے رہیں، 9 نقش روزانہ لکھتے رہیں، اور اس کے بعد اپنا عمل 111 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ پرہیز کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی، پرہیز کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہو۔ اگر آپ کوئی بیمار ہے، مجبوری کی حالت ہے نا، تو پرہیز کو ترک کریں، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو بھائی پرہیز کریں، پھر یہ میرا حکم ہوگا۔ اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، پھر پرہیز کریں۔ اور یاد رکھیں لیکچر میرا ہر پیر کو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 ہوگا، اور اس کے علاوہ زوم پر Q&A کلاس ہوگی۔ اب ہم نے زوم پر اپنی Q&A سیکشن بنائے۔ ہمارے سیشن کیا ہیں؟ Q&A A B C اور D، کہ جس کے اندر ہم آپ کے سوالات لیں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے، اور مزید اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھائیں گے۔ لیکچر ہمارا یوٹیوب پر لائیو ہوگا، اور میں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہوں گا جو لوگ اس سفر میں شامل ہیں وہ لائیو کے اندر لازمی جڑا کریں۔ یہ نہیں کہ یار میں دیکھ لوں گا، میں سن لوں گا۔ یاد رکھنا لائیو کا اثر تم پر الگ رکھتا ہے، اور جو ریکارڈنگ میں سنتے ہو اس کا اثر تم پر الگ رکھتا ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوں نا، میری توجہ آپ پر ہے، اس کا 100% فائدہ ہوگا۔ میں اٹھ کے چلا گیا، پھر ریکارڈنگ چل رہی ہے،
उसका असर 50% होगा, लेकिन होगा ज़रूर। 100% और 50% में फ़र्क आपके सामने मौजूद है। तो कोशिश करें, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इस राय सफ़र में चल रहे हैं। अच्छा, आप अपने यूट्यूब पे कमेंट्स भी कर सकते हो लाइव सेशन में। आप लाइव सेशन में कमेंट्स करके हमें बता सकते हो कि आपको क्या मसाइल हैं, क्या परेशानी हो रही है। और जब मैं यूट्यूब पे लाइव लेक्चर दे रहा होऊंगा आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी अरे हाँ, ये कमेंट्स फ़लाँ शख्स का है, ये कमेंट फ़लाँ शख्स का है, इस शख्स को ये परेशानी है, इस शख्स को ये परेशानी है। मैं उसी वक्त उस परेशानी का सोल्यूशन आपको दूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ लाइफ में जुड़ना है और इस ट्रांसमिशन को, इस सबक को, इस राय अमलियात को मैं आप लोगों से कोई उजरत तलब नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आपसे कि वो लोग कि जो मेरे साथ राय अमलियात का हिस्सा हैं, वो अपने अपने मोबाइल के अंदर जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कम से कम मेरी ये क्लास अपने 5 ग्रुप में एक शख्स को शेयर कर दिया करें, ताकि उसमें जितने लोग जुड़ते चले जाएंगे भला सबका होगा। और इंशाअल्लाह ताला ज़ूम की जो क्लास है, मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला ज़ूम की क्लास मैं बुध वाले दिन लूँगा, वेडनेसडे को, ठीक है। और टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अब याद रखें, जो स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है, जो लोकल नंबर मौजूद है 031111020221, ये लाजमी वो लोग सेव कर लें अपने मोबाइल में कि जो लोग इस राय अमलियात में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी नंबर से आपको ब्रॉडकास्ट की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी क्लास 4 घंटे के बाद है, आप याद रखना और जुड़ना। आपकी क्लास 2 घंटे के बाद है, आपको कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आप तक मैसेज पहुंचाया जाएगा कि आज आपकी क्लास है। हमने जो सेशन बनाए हैं A, B, C, D और E, अल्हम्दुलिल्लाह हर सेशन में हमारे 500 प्लस लोग मौजूद हैं। मैं सबसे रब्ता करूँगा। और जब ज़ूम पे हमारी Q&A क्लास होगी, उसमें ज़रूरी नहीं कि 500 लोगों से ही बात करूँगा। अगर 500 लोगों से बात करने बैठ गया ना मैं, तो 5 घंटे तो मेरे गए, 5-7 घंटे। तो मैं जिससे बात करना चाहूँगा मैं उससे बात करूँगा, और जो मुझसे बात करना चाहेगा वो अपना हैंड रेस करेगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। उसमें फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। आगे इस रास्ते में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाअल्लाह हमारी तीसरी क्लास के अंदर आप जानेंगे 15 के नश्क के बारे में, आप जानेंगे 15 के नश्क की हकीकत, आप जानेंगे 15 के नश्क के फ़ायदे, आप जानेंगे 15 के नश्क के ज़रिए हम किस तरह इस्तिखारा कर सकते हैं, 15 के नश्क के ज़रिए किस तरह मरीज़ों को ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम 15 के नश्क के ज़रिए अपने कामों को सर अंजाम दे सकते हैं। और इस नक्श की हकीकत आप पे आश्कार करेंगे, और इस नक्श में जुड़े हुए वो हुर्फ क्या क़ुव्वत रखते हैं, और वो कौन से हुर्फ क्या हैं, और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, और किन किन कामों में वो हुर्फ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और वो 1 से लेकर 9 तक जो अदद हैं उनकी क्या अहमियत है, और वो खाने जो 9 के अंदर महफूज हैं उनके मौक़िलान से किस तरह काम लिया जा सकता है, उसके ऐवान से किस तरह काम लिया जा सकता है, अपने दुनियावी मकासद में किस तरह काम लिया जा सकता है। यकीन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप सिर्फ 15 ही के नश्क की ज़कात अदा कर लेते हैं, तो आपको फिर ज़िंदगी में किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को एक नश्क भी लिख के दे दोगे तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सवालात का, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के लाइव होने का। आप लोग जितने मेरे साथ लाइव में जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा लोग होंगे, मुझे भी बात करने में मज़ा आएगा और आपको भी बात करने में मज़ा आएगा। और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे लाइव ट्रांसमिशन को, उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हमारा एक कारवां बनता चला जाएगा। और ये सफ़र आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहले 100 में था, आज हज़ारों में, और फिर यही सफ़र इंशाअल्लाह लाखों में होगा। तो मेरे साथ अपना सफ़र जारी रखिए। और फिर वो लोग कि जिनके मसाइल हैं, परेशान हैं, अपने मसाइल में डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं, तो मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और अपने मसाइल और उनके हल के लिए मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर अपने मसाइल भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं।
علاج کے سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے طبی علاج کے سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے میڈیکل علاج کے سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے روحانی امراض کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے رشتوں کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ گھر میں نا اتفاقی ہو، پریشانی ہو، مسائل ہوں یا گھرے ہوئے ہوں، یا پھر آپ سے جڑے ہوئے جو لوگ پریشان حال ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ فروری میں پنجاب میں میری ہوگی آمد اور آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر آپ کے مسائل اور ان کے حل پر ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر دیوان تاریخیں سجائیں گے فروری میں انشاءاللہ۔ اور کراچی میں الحمدللہ میرا یہاں اپنا کلینک ہے، اور جگہ تو میرے پاس نہیں ہے یار، بہت چھوٹی سی جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ بس بڑی جگہ کا بندوبست کر دے، کہ کہیں سے کوئی بڑی جگہ کا بندوبست ہو جائے جہاں پہ ہم اس کو پھر بنا کے اور پھر ایک بڑا سا حلقہ لگائیں۔ خواہش ہے میری کہ ایک بڑی سی جگہ ہو جائے، کم از کم 120 یا 200 گز یا 400 گز جو بھی ہو، بس وہ جگہ دعا کرو آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے، میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ اگر ہمارے پاس جگہ ہوتی تو یقین جانو یہ محفل میں اپنی اس شاذلی اسلامک سینٹر میں سجاتا۔ اگر میرے پاس جگہ ہوتی تو میں پنجاب والوں کو یہاں دعوت دیتا، بیرونی ممالک سے لوگوں کو دعوت دیتا کہ آپ آؤ، جتنے دن رکو گے میری طرف سے آپ اس شاذلی اسلامک سینٹر میں ٹھہرو، میری زیر نگرانی چلا کرو، میرے زیر نگرانی صفحہ کرو، کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اسباب بنا دے کہ ہماری کسی جگہ کا انتظام ہو جائے، کہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کہ جب ہم یہ اعلان کریں تو ہم اپنے شاذلی اسلامک سینٹر میں آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ لوگ 50، 100، 200، 1000 جتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ وہیں ٹھہریں گے اور وہیں آپ کا انتظام کریں گے، وہیں سب کچھ کریں گے۔ بس ابھی فی الحال میرے پاس جگہ کا بندوبست نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا وہ ہوں، اگر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا۔ تو بس ابھی جس طرح چل رہا ہے، مالک کی مرضی، مالک جس حال میں رکھے الحمدللہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ دیکھیں میرا کام سلسلے کو لے کر چلنا ہے، تو میں اپنے طریقے پہ سلسلے کو لے کے چل رہا ہوں، چاہے ایک چھوٹی سی جگہ پہ لے کے چل رہا ہوں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں میں جس جگہ پر ہوں یہ ایک کمرہ ہے خالی، اور ایک کمرے کے اندر جتنا میں سلسلے کا کام کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ ہزاروں گز کے پلاٹ لے کے بھی وہ کام نہیں کر رہے، جو میں ایک چھوٹی سی جگہ میں وہ کام کر رہا ہوں۔ اور اگر مجھے جگہ مل جاتی ہے، کوئی جگہ بڑی ہو جاتی ہے بندوبست، تو پھر یقین جانے کیا کام ہوگا اور کیسے کام ہوگا، پھر میں بتاؤں گا کہ کام کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، کیسے سینٹر بنتے ہیں، کیسے شاذلی اسلامک سینٹر کس طرح کام کیے جاتے ہیں۔ صرف جگہ کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں، باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا، ہم جگہ بھی لیں گے اور اس کا انتظام بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور قدم بقدم جس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو خیر ہماری کلاس 2 آج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، تو انشاءاللہ اب ہم 3rd کلاس منڈے والے دن کریں گے، اور لائیو میرے ساتھ ضرور جڑیے گا۔ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ میں کراچی میں ہوتا ہوں اور بفر زون میں بیٹھتا ہوں، میرے کلینک کی ٹائمنگ دوپہر کی ہے اور رات میں نہیں ہوتا، تو آپ لوگ مجھ سے کراچی میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ مجھ سے اسپیشلی ملنا چاہتے ہیں، کسی خاص کام کے لیے ملنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ سلسلے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی سلسلے کے لیے کوئی اچھا اقدام اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی مجھ سے کراچی میں آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ مجھے آپ کا انتظار اور آپ کو میرا انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔